मुजद्दिद इस्लाम आकाए नेमत हजरत अल्लामा अशाह आला हजरत इमाम अहमद रजा खान मुहद्दिस बरेलवी रदियल्लाहु ताला अन्हु मुरीद होने के लिए अपने वालिद माजिद के साथ खानकाहे मारहरा मुतहरा में हाजिर हुए और आपके पीर वहां पर सैयदी सरकार आले रसूल मारहरवी रदियल्लाहु ताला अन्हु हैं। तवज्जो है तो गुतू करूं, वरना तकरीर तो इतनी शानदार हो चुकी है मुफ्ती मकसूद अहमद साहब कबिला की बस मैं समझता हूं खत्म किया जाए। तवज्जो है तो सुनाऊं मैं, हैं तो एक बार दरूद पाक पढ़ने और अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफियतिल अबदानि व शिफाइहा व नूरिल अबसारि व ज़ियाइहा व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आला हजरत जब मुरीद होने के लिए खान मारहरा मुतहरा हाजिर हुए और आला हजरत रदियल्लाहु ताला अन्हु को और आपके वालिद माजिद को आले रसूल मारहरवी रदियल्लाहु अन्हु ने अपने कमरे खास में बुलाया और मखसूस जगह पर आला हजरत को बिठाया, मुरीद किया वालिद माजिद को भी, आला हजरत इमाम अहमद रजा मुहद्दिस बरेलवी को भी। मुरीद करने के बाद वहीं पर इजाजत खिलाफत दे दी। आपने वह कई बार ये सुना होगा कि लोगों ने पूछा हुजूर मुरीद करने से पहले खानकाह का एक तरीका है कि पहले आप चिल्ला करवाते हैं और आदो वज़ाइफ करवाते हैं, दिल की गंदगी साफ करते हैं, मुराकबे करवाते हैं, फिर मुरीद करते हैं। लेकिन आज तो आपने मुरीद भी कर दिया और एक 12 साल के बच्चे को इजाजत खिलाफत भी दे दी है। तवज्जो चाहता हूं, 12 साल के बच्चे को आपने इजाजत खिलाफत अता फरमा दी तो आपने ये फरमाया लोग आते थे मुजाहिदे और जिक्र अस्कार से उन्हें पाको साफ करना पड़ता था, ये पाको साफ आए हुए थे अहमद रजा, निस्बत की जरूरत थी दे करके और रोशन कर दिया, इन्हें साफ करने के लिए चिल्ला करने की जरूरत नहीं थी। ये तो आपने बार बार सुना होगा, मगर एक बात मैं आपको बता रहा हूं, मेरा इमाम मुजद्दिद इस्लाम पीर के दरबार में हाजिर हुआ, मुरीद हुआ है, दिल भी साफ था, फिक्र भी ताजा थी, वजूद भी साफ था। अब जब पीर से मुरीद हुआ तो पीर ने अपना मुकम्मल वजूद, अपनी नूरानियत, अपने अंदर जमा हुए खजाने को मुरीद अहमद रजा में जमा कर दिया। और जब इमाम अहमद रजा खानकाह की चौखट से बाहर निकले तो बाहर बैठे हुए जो है यतीमों का, गरीब खुद्दामों का आलम यह था कि जब आले रसूल मारहरवी अपने कमरे से बाहर निकलते तो पीरो मुर्शिद को देखकर खुद्दाम अल्लाहू 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 का विर्द करने लगते थे। आज अहमद रजा निकल रहा है, जैसे दरवाजे पर मेरे इमाम ने कदम रखा सारे खुद्दाम ने अल्लाहू 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 का नारा लगाना शुरू कर दिया। लोग हैरान हो गए कि पीर आले रसूल के आने पर यह जिक्र हुआ करता था, आज अहमद रजा के आने पर यह जिक्र क्यों हो रहा है? ये जिक्र क्यों हो रहा है? खुद्दाम से पूछा गया, कहा अफसोस तो हमें भी हो रहा है कि ये 12 साल का नौजवान निकला, मगर जब दरवाजे से निकल रहा था तो ऐसा लग रहा था अहमद रजा नहीं आ रहा है बल्कि आले रसूल मारहरवी आ रहे हैं। ये पैसे से बेंगलोर में अमीर शरीयत से, अरे वह अमीर शरीयत कौन सा भाई? हम तो ऐसा शख्स शरीयत का अमीर बन सकता है? मेरे दोस्तों याद रखो, मुफ्ती मकसूद साहब ने जो कुछ ऑपरेशन करना था कर दिया, अब उतनी बड़ी हिम्मत मेरे अंदर तो नहीं है। भाई जरूरत क्या है, मगर ऐसा नहीं कि हम लोग उनमें से हैं कि भाग जाओ। एक जहन में डाली जाती है बात, देखो जो मौलवी आपसे कहीं नो बाहर वाले, समझ जाना वो मसलक का गद्दार है अंदर से। हांगल वालों मुझे बताओ, मकबूल शाह कश्मीरी जिनके सदक़े में हांगल पल रहा है, जिनके सदक़े में इस इलाके में सुन्नियत की बहार है, वो हांगल के थे? हांगल के थे? मियां अगर कोई अपने आप को सैयद कहे तो जो कुछ वे कहे हम सुनते हैं, मगर जो बात है हम उसकी इस्लाह करना चाहेंगे। अगर वो कहता है ये बाहर वाले आकर ऐसा ऐसा बोलते हैं, तो मैं हाथ जोड़ के अर्ज करता हूं सैयद साहब आप भी तो बाहर वाले हैं,
نہیں سمجھے میری بات کو؟ نہیں سمجھے؟ آل رسول کون؟ امام حسن و حسین کی اولاد. امام حسن و حسین کون؟ مصطفیٰ کے نواسے. تو عرب والے ہیں نا، وہ بھی تو باہر والے ہوئے نا. یہ باہر اندر کی فکر اسلام نہیں دیتا. قرآن کہہ رہا انما المؤمنون اخوہ، مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں. اس میں عرب و عجم کا کوئی فرق نہیں. اگر کوئی شخص اندر باہر کالے گورے کا فرق کرتا ہے تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کے خلاف باتیں کرتا ہے. اس لیے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زندگی کے آخری خطبے میں ارشاد فرمایا لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لابیض علی اسود ولا لاسود علی ابیض. کسی بھی عجمی کو عربی پر اور کسی بھی عربی کو عجمی پر، کسی کالے کو کسی گورے پر اور کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے الا بالتقوی. اگر فضیلت حاصل ہے کسی کو تو تقوی کی وجہ سے حاصل ہے. بس قرآن فرماتا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں اللہ کی بارگاہ میں عزت والا وہی ہے جو متقی و پرہیزگار ہے. اور یہی تقوی وہ پونجی ہے جس کی وجہ سے انسان دنیا اور آخرت دونوں جگہ پہ کامیاب ہوتا ہے. کہ قرآن فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. خبردار سن لو، اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ ہی انہیں کوئی غم ہوا کرتا ہے. غم میں کون پڑتا ہے؟ پیسے نہیں ہے تو غم زدہ ہو گیا، کھانے کے لیے نہیں ہے تو غم زدہ ہو گیا، زمین و جائیداد نہیں تو غم زدہ ہو گیا، دل کی تمنا اونچی کرسی پر بیٹھنے کی تھی نہ ملا غم زدہ ہو گیا، خواہش تھی شہرت مل جائے نہ ملی اس غم زدہ ہو گیا. یہ غم کے مارے ہوتے ہیں جو غیروں کے سامنے اپنے ہاتھ کو پھیلایا کرتے ہیں. مصطفیٰ کے در کی سوغات تو مقبول شاہ کشمیری وارتا ہے کہ تنہا کشمیر کی وادی سے جب ہانگل کی طرف کیا لور میں آیا تھا تو تنہا 22 سال کا وہ نوجوان تھا، نہ آگے کوئی تھا نہ پیچھے کوئی تھا. متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقی. دنیا کی پونجی تھوڑی ہے اور متقیوں کے لیے آخرت کی زندگی سب سے بہتر ہے. میاں گھر والے کو زیادہ ضرورت ہے اپنے گھر کی حفاظت کی. جو مصطفیٰ کا نواسا ہوگا تو میرے نبی نے دولت و جائیداد کو کبھی اہمیت نہ دی. نماز کے لیے حاضر ہوئے، یاد آیا کہ گھر میں کچھ روپے پیسے رکھے ہوئے ہیں، واپس گئے مسجد سے، فرمایا عائشہ پیسے رکھے تھے صدقہ کیا کہ نہیں؟ فرمایا یا رسول اللہ میرے ذہن سے بات نکل گئی. فرمایا نبی اس حال میں اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو کہ اس کے گھر میں پیسے رکھے ہو، اسے صدقہ کر دو، اسے صدقہ کر دو. وہابیوں دیوبندیوں کی چمچہ گیری کرنا اس لیے تاکہ دولت مل جائے، تاکہ سیاست کی کرسی مل جائے، تاکہ کوئی عزت و شہرت مل جائے. یاد رکھو لو کانا رفزن حب آل محمد فلیشہد ثقلین انی رافضی. امام شافعی کا یہ شعر پڑھ کر دھوکے مت دو. اسلام محبت کی باتیں کرتا ہے مگر عشق میں غلو کی باتیں نہیں کرتا. جب تک احمد رضا کا دامن نہیں سمجھو پکڑو گے نہ تمہیں عشق کا پتہ چل پائے گا نہ عشق میں غلو کی حقیقت سمجھ میں آئے گا. امام احمد رضا سے عشق سیکھو تو وہ کہتا ہے کروں تیرے نام پہ جا فدا، نہ ایک جان جو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کرو رو جہاں نہیں. امام احمد رضا سے عشق کے بارے میں پوچھو. امام احمد رضا کہتا ہے ارے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، میرے پاس تھا ابھی تو ابھی کیا ہوا خدایا، نہ کوئی گیا نہ آیا. اور اس کے بعد کہتا ہے دنیا کی آنکھیں دیکھیں کہ احمد رضا بریلی میں ہے مگر دل جسم تو بریلی میں ہے، وجود و خیال سب کچھ مدینے میں ہے. جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے. تم نہیں چلتے رضا، تم نہیں چلتے رضا، سارا تو سامان گیا.
ارے خدا کے بندو، کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، میرے پاس تھا ابھی تو، ابھی کیا ہوا خدایا؟ نہ کوئی گیا نہ آیا. ڈھونڈو تو کسی کا دل تو ملتا ہے امیر شریعت کے قدموں میں، کسی کا دل ملتا ہے سیاست کی کرسیوں پر، کسی کا دل ملتا ہے بڑی اونچی کرسیوں اور روپے اور پیسوں کے انبار پر. مگر اے مہر رضا، ہمیں رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل، در روضہ کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا، مگر عاشق کا دل کیسا ہے یہ عاشق جانے اور محبوب جانے. یہ نہ پوچھ، یہ نہ پوچھ. عشق پوچھو تو احمد رضا سے، عشق پوچھو تو مفتی اعظم ہند سے. پھول تو پھول میری آنکھوں میں دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں. عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ، کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ. میری خاک یا رب نہ برباد جائے، پسے مرگ کر دے غبار. حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دنوں جان ان پر نثارہ کروں میں. ایک جہان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، تیرے نام پر سب کو وارہ کروں میں. خدا خیر سے لائے، خدا خیر سے لائے، وہ دن بھی نوری مدینے کی گلیاں بہارا کروں میں. عشق کیا ہے تاج الشریعہ سے پوچھو. اللہ اللہ، واہ مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں، یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں. عشق لے کے آ جاتا، زندگی موت لے کر آ جاتی. زندگی مدینے میں موت لے کے آ جاتی، زندگی مدینے میں موت سے گلے مل کر زندگی سے مل جاتا. داغ فرقت طیبہ قلب مزمحل جاتا، کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا. پوچھو تاج الشریعہ سے، مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں، ایک نے جس کو ایک بنایا آپ ہیں. زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے. نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے. منکروں عیش کر لو یہاں 4 دن، مر کے ترسو گے اس زندگی کے لیے. اختر قادری خلد میں چل دیا، خلدوا ہے ہر ایک قادری کے لیے. مگر احمد رضا نے عشق سکھایا ہے، عشق میں ناچنا نہیں سکھایا. احمد رضا نے عشق سکھایا ہے، عشق میں بھوکنا سکھایا نہیں ہے. احمد رضا نے عشق سکھایا ہے، مگر عشق میں شرک کرنا نہیں سکھایا، عشق کرنا سکھایا ہے. اسی لیے امام شافعی نے سادات سے محبت سکھائی ہے، مگر اس کا مطلب نہیں کہ رافضی ہو جاؤ. یہ طنز ہے. لو کان رفضن حب آل محمد فلیشهد الثقلین انی رافضی. یہ طنز ہے ان لوگوں پر جو آل رسول کی محبت میں رفض کا الزام لگائیں، ان پر طنز ہے. یہ نہیں کہ میں رافضی ہوں. اگر تم کہتے ہو تو میں ہوں، تو اگر تم مجھے کہتے ہو یہ بڑا خطرناک ہے، تو اگر مقبول شاہ کی محبت میں بولوں تم مجھے خطرناک بولتے ہو تو ہاں میں خطرناک ہوں. اگر میں عشق رسول میں بولتا ہوں تم مجھے متشدد کہتے ہو تو ہاں میں متشدد ہوں. اگر میں محدث کبیر کی شان بیان کروں اور تم کہو کہ دیوانہ ہے تو ہاں میں دیوانہ ہوں. یہ نہیں سکھایا. کیا سکھایا؟ کیا سکھایا؟ پیش نظر. پیش نظر وہ نو بہار، سجدے کو دل ہے بے قرار. روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے. اب حاصل کلام سمجھ میں آیا؟ عشق کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے واہ بھائی تمہیں عشق ہے مصطفیٰ سے، تمہیں عشق ہے سادات سے. احمد رضا سے بڑھ کر کس نے عشق سکھایا؟ احمد رضا سے بڑھ کر کس نے محبت سکھائی؟ میں کہتا ہوں شرح وہ تھی، متن اب سنو، مگر متن بھی جامع ہے. شرح ادھر تھی، متن سن لو سمجھو، اور علماء سمجھے سمجھائیں. میرا امام کیا کہتا ہے؟ جو شخص اپنے آپ کو سید کہے ہم اس کی تعظیم کریں. ہو گیا؟ سمجھ گئے؟ جو اپنے آپ کو سید کہے، زور سے بولو یار، اس کے نسب و سب کے پیچھے ہم نہیں پڑتے. لیکن اگر کسی کا نسب مشہور ہو کہ یہ نائی ہے، حجام ہے، مشہور تھا، انہیں حجام ایک سید صاحب کے ساتھ رہتے رہتے
اس کا بیٹا اپنے آپ کو سید لکھنے لگا. پورا ہنگل کیالور تنکا پور سب جانتا حویری کی نے حجام. اب بیٹا سید صاحب کے ساتھ رہتے رہتے سید لکھنے لگا. اب اگر وہ اپنے آپ کو سید کہے تو چھوڑتے نہیں جی نا, اب نہیں چھوڑتے. ایک آدمی باپ دادا سے مشہور ہے, کہیں سے باپ دادا سے مشہور ہے سید سید سید, تو اب اس کی کنڈلی ہم دیکھنے نہیں جاتے. لیکن یہاں ہمارے دادا کے سامنے اس کا بابا حجام تھا, بیٹا سید تھا. سمجھ گئے؟ تو اس کو چھوڑتے. اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ اعلی حضرت نے کیا فرمایا, اگر کوئی اپنے آپ کو سید کہتا ہے, اگر وہ فرضی ہے ہم نہیں جانتے, تو ہم اس کی عزت کریں گے. قیامت کے دن وہ جواب دہ ہوگا. ہر آدمی اپنے نسب پر جو ہے امین ہے. اگر وہ نسب پر امین نہیں تو قیامت کے دن جواب دے گا. اور خود حدیث پاک مسلم شریف کی ہے, من ادعا الی غیر ابیہ فعلیہ لعنت اللہ, کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رواہ مسلم فی کتاب الایمان. ارشاد فرمائے میرے آقا نے کہ جو اپنے باپ کو چھوڑ کر کسی اور کو باپ بتائے, انہیں سید نہیں بولتا میں سید ہے, باپ سید نہیں بولتا میں سید ہے, باپ شیخ نہیں بولتا میں شیخ ہے, تو کیا مطلب؟ باپ شیخ تب تو انہیں شیخ, باپ شیخ ہی نہیں, باپ سید نہیں تو سید ہوا کیسے؟ بولو. تو اپنے باپ کو چھوڑ کر دوسرے کو باپ بتائے کہ نہیں, اس پر لعنت ہے. جہنم جنت اس پر حرام. دو روایتیں مختلف ہیں. بات سنا کہ نہیں؟ اب سنو. اب اگر کوئی خود کو کہتا میں یہ ہوں, چھوڑ دو بھائی, سید کا احترام, کیونکہ مصطفیٰ کے رگوں کا جو خون اس کے رگوں میں دوڑ رہا ہے سید کے, اس نسبت کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا, کوئی نہیں کر سکتا. وہ ایک نسبت کی بات کر رہا ہوں میں, مگر جو فضیلت ابو بکر کو ہے, جو فضیلت ابو بکر کو ہے, اس افضلیت کو بعد انبیاء کوئی نہیں پا سکتا. ارے میاں تم نے کوئی باپ کا نام لے کر کما رہا ہے, کوئی باپ کا نام لے کر, ارے مجاہد تو یہ ہے جس کے باپ کے نام سے نہیں کما رہا ہے. نہیں سمجھے؟ میں زیادہ نہیں بولتا جی, سمجھ رہا کرو. انہیں اپنے باپ کے نام سے نہیں کماتا. اب اگر کوئی باپ کے نام سے کما رہا ہو اسے مجاہد بولتے. مجاہد بولے تو یہاں جو ہمت سے دین کا کام کرتا ہے. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ابو بکر نے اپنی دولت قربان کی. میاں ہم دونوں کو مانتے ہیں. امام احمد رضا فرماتے ہیں اہل سنت کا ہو بیڑا پار اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. جہاں اہل بیت اطہار کا مقام یہ ہے کہ بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں, قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت. وہیں یہ بھی تو سن کہ جس کے در پر جبریل بغیر اجازت کے نہیں آتا, وہی مصطفیٰ ابو بکر کے در پہ خدا دی. وہی مصطفیٰ ابو بکر کے در پر دن میں 2 مرتبہ حاضر ہوتا. نہیں سمجھا؟ تو شان مصطفیٰ شان ابو بکر کیا ہے؟ یہ کرم کے ہیں فیصلے, یہ بڑے نصیب کی بات ہے. تو مقام ادھر کی جبریل آتے نہیں بغیر اجازت کے, اور ادھر مقام, تو ہم اس مقام کو بھی مانتے ہیں اور اس مقام کو بھی. بات ہو گئی. اب احمد رضا کا عشق دیکھو. اعلی حضرت فرماتے ہیں جو سید ہوگا, جو سید ہوگا, جو آل رسول ہوگا, جس کے رگوں میں مصطفیٰ کا خون ہوگا, اس سے کفر نہیں ہو سکتا. اس سے کفر نہیں ہو سکتا. کل امت کا اجماع ہے کہ وہابیہ دیابنا پر, وہابیہ دیابنا پر کفر و ارتداد کا حکم ہے. اور یہ حکم ایسا کہ جو انہیں کافر نہ مانے وہ بھی کافر.
یہ صرف اعلیٰ حضرت کا فتویٰ نہیں ہے، کل علماء عرب و عجم سب کا فتویٰ ہے کہ وہابیہ دیابنا ان پر کفر و ارتداد کا حکم ہے۔ ایک کافر ہوتا ہے اصلی، پھر اس کے بعد ہوا کافر حربی، پھر اس کے بعد ہوا کافر ذمی، پھر ہوا کافر مستعمل۔ سمجھ گئے بات ہے؟ کافر حربی جو ہم سے جنگ کی پوزیشن میں ہو، یہ موقع نہیں، بس مختصر۔ کافر ذمی جو اسلامی ملک میں رہتا ہو، ٹیکس دے کر رہتا ہو، جس کے جان و مال کی حفاظت کی ذمہ داری اسلامی بادشاہ نے دے رکھی ہے۔ کافر مستعمل جو ویزا لے کر کے آیا ہو کسی اسلامی ملک میں، اور ایک کافر ہے مرتد۔ کافر حربی کو جینے کا حق ہے، لڑ رہا تھا، ہتھیار ڈال دیا، جیو۔ کافر ذمی کو جینے ہی کا نہیں بلکہ اس کے جان و مال کی حفاظت کی بھی ذمہ داری ہمارے اوپر، کافر مستعمل کی بھی حفاظت کی ذمہ داری ہمارے اوپر۔ یہ اسلام کا کشادہ نظام ہے۔ ہو گئی بات؟ مگر کافر مرتد کو جینے کا بھی حق نہیں۔ اگر خدا کی شان میں کوئی گستاخی کرے، توبہ کرے، معاف کر دیا جائے گا، اور اس پر امت کا اجماع ہے، سارے علماء کا فتویٰ، یہاں تک کہ ابن تیمیہ کا بھی فتویٰ ہے۔ کیا ہے؟ امام شافعی کا فتویٰ، امام اعظم کا فتویٰ، امام مالک کا فتویٰ، امام احمد بن حنبل کا فتویٰ، غیر مقلد کا مولوی ابن تیمیہ کا فتویٰ، ابن کثیر کا فتویٰ، علامہ نبہانی کا فتویٰ، ابن حجر اسقلانی کا فتویٰ، علامہ عینی کا فتویٰ، امام اوزاعی کا فتویٰ، امام سفیان ثوری کا فتویٰ، ابراہیم نخعی کا فتویٰ، کل امت کے علماء کا فتویٰ ہے۔ بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، بہقی، ابن ماجہ، ابو داؤد، سارے محدثین کا اتفاق ہے کہ جو نبی کی شان میں گستاخی کرے، جو خدا کی شان میں گستاخی کرے، توبہ کرے، معاف کر دیا جائے گا۔ لیکن جو نبی کی شان میں گستاخی کرے، توبہ کرے، قبول کی جائے گی، مگر اس کے بعد بھی اسے قتل کیا جائے گا۔ وہ قاضی پر اختیار حکم ہے قتل کرنے کا، اختیار قاضی پر ہے۔ وہ قاضی ہے نا بھائی، یہ تو قضا کی بات کرتا ہوں، میں فتوے کی بات کرتا ہوں، حکم یہ ہے نا۔ ارے بھائی یاد رکھو، ہم لوگ ہمت، دیکھیے ایک بات بتائیں آپ کو، آپ کی محبتوں کے ساتھ ایک حضرت علامہ مناظر اہل سنت مفتی احتشام الدین صاحب، ایک ہے مفتی مقصود احمد صاحب قبلہ۔ دیکھیے میں یہ نہیں، دیکھو علماء آپ کو دو طرح کے ملیں گے، ایک وہ عالم ہے جو بزرگوں سے آپ کو دور کرے گا، اور ایک وہ عالم ہے جو بزرگوں کے تمہیں قریب کرے گا۔ وہ تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ بزرگوں کے قریب ہوگا تب تو قریب کرے گا۔ تو دیکھنا تمہارے پاس دو طرح کے عالم ہوں گے، ان کے پاس گزرتے ہوئے، تو یہ دیکھنا کہ البرکت مع اکابرکم، برکت تمہارے بزرگوں کے سائے میں ہے۔ اپنا رشتہ بزرگوں سے جوڑو، تو جو برکت والا کام کرے اس کے ساتھ رہو۔ سمجھے کہ نہیں؟ محدث کبیر سے تمہیں کون جوڑتا ہے؟ تاج الشریعہ سے تمہیں کون جوڑتا ہے؟ قائد ملت علامہ اسجد سے تمہیں کون جوڑتا ہے؟ گلزار ملت سے تمہیں کون جوڑتا ہے؟ نام تو لے لو یار، کیوں جوڑتا؟ کون جوڑتا ہے؟ کون جوڑتا ہے؟ ارے اس عرس کے روحیں رواں حضور محدث کبیر رہے، بلاؤ۔ کس نے بلایا انہیں؟ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ بہرحال تو فتویٰ سمجھ میں آ گیا، سمجھ بات آ گئی؟ تو گویا کی تبلیغی، دیوبندی، غیر مقلد، ٹونڈے، ان پر کفر و ارتداد کا حکم، اور مرتد کو جینے کا حق ہے۔ اب اگر یہ فتویٰ سن لیا نا، یاد ہے کہ بھول جاؤ گے؟ یہ فتویٰ یاد؟ دوسرا فتویٰ میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سید کبھی کفر ہے، اور اگر کفر کیا تو سمجھ جاؤ، اگر کفر کیا تو سمجھ جاؤ
سید سے کفر ہے. اب جب دیوبندیوں پر کفر و ارتداد کا حکم ہے، کوئی مولوی صاحب کہیں دامت برکاتہم العالیہ معاذ اللہ، انہوں نے ہمیں دعائیں دی، مر گئے سارے سنی ٹونڈوں کے چمچے تبلیغیوں کے دامن میں گھس کر ان کے ایجنٹ تمہیں، ارے یہ دل کا نفاق ہے کہ ایک وہابی کو تجھے دامت برکاتہم القدسیہ کہنا پڑا. یہ خدائی مار ہے کہ تو اعلیٰ حضرت کا نام نہ لے سکا، تاج الشریعہ کا نام نہ لے سکا، محدث کبیر کا نام. سوچا ہوتا ایک سید یہاں بھی سو رہا ہے. پہلا اثر کیا ہے؟ میرے اعلیٰ حضرت سے کسی نے پوچھا کیا مشغلہ ہے، تو فرمایا رد بد مذہبہ. پھر اس کے بعد کہا فقہ و افتاء ہے نا. پہلا کیا کہا؟ رد بد مذہبہ. کیا کہا؟ رد بد مذہبہ. پہلا جو یاد رکھو، میں تمہیں حقیقت کے قریب لانا چاہتا ہوں. اعلیٰ حضرت سے پوچھا کہ آپ کا کام کیا؟ بولے رد بد مذہبہ. اس کے بعد دوستوں یہ علمی مشغلہ میرے اعلیٰ حضرت کا، میں نے نظر کو دوڑایا. یہ عرص مقبولی میں اعلیٰ حضرت کیوں پڑھا تو پتہ یہ چلا کہ اعلیٰ حضرت مقبول شاہ کشمیری، یہ ہمارے کرناٹک والے اعلیٰ حضرت، یہ 4 سال میں حافظ ہو گئے تھے. ہمیں 4 سال میں تو پیمپر نہیں اترتا، 4 سال میں پیمپر نہیں اترتا، سمجھ رہے؟ پیمپر 4 سال میں مقبول شاہ کشمیری رضی اللہ عنہ کیا بنے؟ حافظ بن گئے. اپنے بڑے بھائی سے، گھر والوں سے علم دین سیکھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ زمانہ کتنا اچھا تھا، گھر گھر میں عالم ہوتے تھے. سیکھا. مفتی صاحب نے کہا بڑے اجمیر گئے. اب اجمیر سے ذرا آگے کہتے نا وہ کیسے بغداد سے بریلی، کیسے اجمیر سے بدائیں، کیسے وہ کیسے ہے وہاں سے اجمیر بریلی، اجمیر سے بدائیں، اجمیر سے کچھ مارہرا، ہاں مدینے کا راستہ جاتا ہے. مصطفیٰ کا نواسا اجمیر سے بریلی آیا، بارگاہ امام احمد رضا سے فیضان لیا. ایک دن تنہا اکیالور آیا. میں نے کہا یہ اکیالور میں گیا ہوں، کہاں ہے اکیالور؟ بہت غور کیا تو پتا چلا ہر طرف سے جھاڑیاں پھاڑیاں آج بھی ہیں. تو پتا چلا کہ وہاں وہ تشریف لائے. عمر کتنی کی؟ 22 سال. یہ کیا تھی؟ 22 سال. چہرہ تو بتا دیا، اب میں بتانے کی ضرورت نہیں، وقت زیادہ ہو رہا ہے نا. 5 منٹ. چہرہ بڑا ہی خوبصورت. مفتی مقصود نے کہا ایسا لگتا آسمان کا آفتاب روشنی بکھیر رہا ہے. میں کہتا ہوں نہیں، ایسا لگتا تھا کہ آفتاب اتر آیا. اس کی بھینی بھینی پیاری پیاری شعائیں دلوں پہ اثر کرتی تھی. وہ اکیلے اترا کیالور میں اور پوچھا کوئی حنفی مسجد ہے؟ تو وہ ہنسنے لگا. موتی بیچنے آئے، نہ جانے کیا کیا، لمبی تفصیل. بہرحال پہلی بحث اس مرد مجاہد نے سرسی میں کی تھی، اور ایک اتنے بڑی داڑھی والی سے، اتنے بڑے داڑھی والے سے. میں نے کہا آلے رسول آپ بھی ہو حضور؟ آپ نے اس کا ہاتھ کیوں نہیں ملایا؟ کتنے بڑے مولانا، جتنی بڑی داڑھی اتنے بڑے مولانا. امیر شریف 19,505 روپے کا انشورنس کرا کے آیا ہوں آج کے پروگرام میں. تو بلائے تو میں پھوٹی کوڑی بھی نہ خرچ کروں، یہ بلائے تو آ جاؤں، تو بلائے تو پھوٹی کوڑی نہ خرچ کروں. یہ بندہ وہاں سے بھاگا آیا نہ جائے. یہ سید نہیں.
میں گزرے ہوئے سلف و صالحین کے طریقے پہ چل ہیں ان کے طریقے. امام احمد رضا فرماتے ہیں پہلا میرا سب سے محبوب مشغلہ مصطفیٰ کے گستاخوں کا رد اور بریلی سے اثر لے کر وہاں سے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ سے چل کر سید زادہ جب کرناٹک میں اترا ہے تو سب سے پہلے اس نے بریلی کی سنت ادا کرتے ہوئے رد بد مذہبہ کیا. تو کس سید کے قریب رہو گے بھائی؟ میں نسب و سب پہ بات نہیں کرتا. کس سید کے قریب رہو گے؟ بولو. ہے نا آج پورے ہندوستان میں آپ کا نام ہے کس کی وجہ سے؟ آپ کی وجہ سے ہے نا. آج اس وقت پورا دنیا لائی سن رہا. تو ہماری تقریروں کی وہ اہمیت نہیں ہے. وہاں سے آ رہا ہے کچھ وہاں سے. اچھا دیکھو وہابیت زدہ تھا پورا علاقہ. تبلیغی سلفی مولویوں کے پاس پیسے تھے. قوم بیچاری پڑھی لکھی کم تھی. گمراہ کیا جا رہا تھا. مگر آج ہم پر آوازیں کسنے والوں قوم کو سمجھانے کے لیے قوم جیسی گفتگو کرنی پڑتی ہے. مقبول شاہ کشمیری رضی اللہ عنہ نے اس سے کیا کہا؟ ٹونڈے سے سلفیہ تھا. اتنی بڑی داڑھی رکھے ہوئے تھا. آپ نے اس سے کہا کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ اللہ اللہ کر رہا ہوں. کہا آپ کی داڑھی اتنی بڑی ہے؟ بولا ہاں سنت ہے حدیث سے ثابت ہے. اعلیٰ حضرت مقبول شاہ کشمیری رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں حیران ہوں کہ جب آپ طہارت لینے پیشاب کرنے جاتے ہو تو ذرا جھکتے ہوگے تو آپ کی تو آدھی داڑھی. سمجھ گئے انداز؟ سمجھ گئے انداز ہے؟ بہت کچھ کہنا تھا. جب علم والا رہے گا تو ہم علم کی باتیں کریں گے. سمجھے کہ نہیں؟ گدھوں سے تو گدھوں سے جب گدھے آئیں گے تو ڈنڈا ہی تو کام کرے گا. ہمارے یہاں ایک کہاوت ہے بھینس کے آگے بین بجاؤ بھینس کھڑی پر گرایا. آر رحمان کو بلا لیا, وہ آ کر کے بہترین میوزک سیٹنگ کر دیا اور بھینس کے سامنے. تو بھائی گفتگو تو اسی حساب سے کلم الناس علی قدر وقولہم, جتنا لوگوں کو سمجھ ہو اتنی بات کرو. اس کے بعد مقبول شاہ کشمیری رضی اللہ عنہ نے کئی حدیثیں سنا ڈالی اور ثابت کیا کہ اتنی بڑی داڑھی اسلام میں نہیں ہے. حیرانی ہوتی ہے نا, وہ یوں داڑھی اتنی بڑی اور جو موٹر سائیکل چلاتے تو آدھا ادھر وہ بھی کوئی داڑھی ہے. اچھا خیر, تو مقبول شاہ کشمیری رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے رد بدمذہبہ کیا. یہ آل رسول جو اپنے نانا کے گستاخ سے مصافحہ کرنا بھی پسند نہیں کرتا, ہم اسے آل رسول کیسے مانے جو مصطفیٰ کے گستاخوں کو دامت برکاتہ القدسیہ ہے؟ کیسے اس کا ہم ہاتھ چوم سکتے ہیں؟ میرے دوستو, رضا نے عشق سکھایا ہے. عشق میں دیوانہ ہونا نہیں, عشق میں فرزانہ ہونا سیکھو. سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ اور عشق یہی ہے کہ آج سیدی مقبول شاہ کشمیری رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شہر ہانگل کو اور اطراف و اکناف کو آخری بات کہہ کے اپنی گفتگو ختم کر دوں گا. نظریں ہوتی ہیں, نظریں, نگاہیں مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں, جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیر ہے. ایکسرا ہوتا ہے کہ نہیں؟ بولا الٹرا ساؤنڈ ایکسرا ہوتا ہے کہ نہیں؟ کیا آپ کا سینہ پھاڑ کر اندر مشین گھسائی جاتی ہے؟ اوپر سے ایسے ایک مشین لگاتا ہے کٹ, اندر سے گرد گردہ پھیپھڑا پتی تلی سب کچھ کا فوٹو آ گیا ہے نا. وہ ایک ہلکی سی روشنی پڑتی ہے اور روشنی سے اندر کی پوری باڈی کھل کر سامنے آپ اسکرین پر. کیا اس لائٹ سے بھی ایسا ہوتا ہے؟ روشنی وہ بھی ہے, روشنی یہ بھی ہے, مگر اس روشنی میں کچھ خاص پاور ہے. اس روشنی میں خاص پاور ہے. اب میں کہوں گا ہم گنہگار تو ہیں مگر غدار نہیں. ہم گنہگار تو ہیں
مگر بے وفا نہیں. ہم غدار، ہم گنہگار تو ہیں، نمک حرام نہیں. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ تنہا سیدی مقبول شاہ کشمیری مٹھی بھر اس علاقے کے سنی تھے. میرا مقبول شاہ آیا اور نظر کیمیا اثر سے لوگوں پر روشنی ڈالتا گیا. نظریں اوروں کی اور تھیں، وہابیوں کی نظریں روپے پیسے سے چل رہی تھی، اور میرے مقبول شاہ کی نظریں مصطفیٰ کی در مدینہ منورہ روضہ رسول سے کنیکٹ ہو کر دلوں میں روشنی پیدا کر رہی تھی. ورنہ ایک مرد قلندر اس پورے علاقے کو سنیت کا گہوارہ کیسے بنا سکتا؟